अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.15 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 15 और थीम है सूरे आले इमरान आयत नंबर 20। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन हाज्जुका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फ़इन अलिफ नून से है, माने फिर अगर। देन इफ, हाजू का हा जीम जीम से है, माने वो आपसे झगड़े। दे आर्ग्यू विथ यू। फ़कुल काफ वाव लाम से है, माने तो कह दें। देन से असलम तू सीन लाम मीम से है, माने मैंने झुका दिया। आई हैव सबमिटेड। वजहिया वाव जीम हा से है, माने मेरा मुँह। माई सेल्फ। लिल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह के लिए। टू अल्लाह। वमन मीम नून से है, माने और जिसने। एंड दोज हु इत्तबाअन ताबा आइन से है, माने मेरी पैरवी की। फॉलो मी। वकुल काफ वाव लाम से है, माने और कह दे। एंड से। लिल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जाल या से है, माने वो जो के। टू दोज हु ऊतू अलिफ ता या से है, माने दिए गए। वर्गीवन अल किताबा काफ ताबा से है, माने किताब। द बुक। वल उम्मियीना अलिफ मीम मीम से है, माने और अनपढ़। एंड द अनलेटर्ड पीपल अस्लम तुम सीन लाम मीम से है, माने क्या तुम इस्लाम लाए। हैव यू सबमिटेड योर सेल्फ। फ इन अलिफ नून से है, माने पस अगर। देन इफ अस्लमू सीन लाम मीम से है, माने वो इस्लाम लाए। दे सबमिट। फ़क़द काफ दाल से है, माने तो यकीनन। देन श्योरली इह्तदौ हा दाल या से है, माने उन्होंने राह पाली। दे आर गाइडेड। व इन अलिफ नून से है, माने और अगर। बट इफ तवल्लौ वाउ लाम या से है, माने वो मुँह फेरे। दे टर्न बैक। फ़इन्नमा अलिफ नून नून मीम अलिफ से है, माने तो सिर्फ। देन ओनली अलैका आइन लाम या से है, माने आप पर। ऑन यू। अल बलागु बा लाम गैन से है, माने पहुंचा देना। टू कन्वे। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह। एंड अल्लाह बसीरुन बा स्वाद रा से है, माने देखने वाला। ऑल सियर बिल इबाद आइन बा दाल से है, माने बंदों को। ऑफ स्लेव्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फ़इन हाजू का, फिर अगर वो आपसे झगड़े। फ़कुल असलम तू, तो कह दे मैंने झुका दिया। वजहिया लिल्लाही, अपना मुँह अल्लाह के लिए। व मन इत्तबाअन, और जिसने मेरी पैरवी की। वकुल लिल्लज़ीना, और कह दे उनसे जो के। ऊतुल किताबा वल उम्मियीना, किताब दिए गए और अनपढ़ों से। अस्लम तुम, क्या तुम इस्लाम लाए। फ़इन अस्लमू, बस अगर वो इस्लाम लाए। फ़क़द इह्तदौ, तो उन्होंने राह पाली। व इन तवल्लौ, और अगर वो मुँह फेरें। फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो सिर्फ आप पर पहुँचा देना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह देखने वाला है बंदों को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर अगर वो आपसे झगड़ें तो कह दे मैंने झुका दिया अपना मुँह अल्लाह के लिए और जिसने मेरी पैरवी की। और कह दे उनसे जो कि किताब दिए गए और अनपढ़ों से, क्या तुम इस्लाम लाए। बस अगर वो इस्लाम लाए तो उन्होंने राह पाली, और अगर वो मुँह फेरें तो सिर्फ आप पर पहुँचा देना है, और अल्लाह देखने वाला है बंदों को। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फ़इन हाजू का, देन इफ दे आर्ग्यू विथ यू। फ़कुल अस्लम तू, देन से आई हैव सबमिटेड। वजहिया लिल्लाही, माई सेल्फ टू अल्लाह। व मन इत्तबाअन, एंड दोज हु फॉलो मी। वक़ुल लिल्लज़ीना, and say to those who ऊतुल किताबा वल उम्मियीना, were given the book and the unlettered people, अस्लमतुम, have you submitted yourselves.
فَإِنْ أَسْلَمُوا, then if they submit, فَقَدِ اهْتَدَوْا, then surely they are guided. وَإِنْ تَوَلَّوْا, but if they turn back, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, then on you is only to convey. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, and Allah is all seer of slaves. Complete translation دیکھیں. Then if they argue with you, then say, I have submitted myself to Allah and those who follow me, and say to those who are given the book and the unlettered people, have you submitted yourselves? Then if they submit, then surely they are guided. But if they turn back, then on you is only to convey, and Allah is all seer of his slaves. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کا پہلا حصہ ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ, پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے جھکا دیا اپنا منہ اللہ کے لیے اور جس نے میری پیروی کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کفار اور مشرکین اہل کتاب وغیرہ اگر آپ سے جھگڑا کریں حق کی پہچان ہونے کے باوجود بھی, تو آپ ان کے سامنے ڈیکلیئر کر دیں کہ میں تو اللہ کے آگے سر جھکانے والا ہوں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے. اگر حق کو پہچاننے کے بعد بغض و حسد کی وجہ سے اہل کتاب اور جاہل لوگ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں, تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں الجھ کر آپ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں, بلکہ ان کی پسند ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے صحابہ کرام کے محکم عقیدے کا کھلے الفاظ میں اعلان کر دیں. اس کا ان پر نفسیاتی اثر پڑے گا, کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہزاروں ہیلے اور لاکھوں فریب بے اثر ثابت ہو گئے ہیں اور ان کے باوجود حق کے پرستاروں کے پاؤں نہیں ڈگمگائے بلکہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے, تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اسلام کی مخالفت میں ان کی گرم جوشی سرد پڑ جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین اور اہل کتاب جو حق کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے انکار کے سلسلے میں فکر مند نہ ہوں, بلکہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ اللہ کے آگے سر بجود ہیں اور آپ کے فالوورز بھی, یعنی آپ کے امتی, آپ کے پیروی کرنے والے بھی. آیت کا دوسرا فریز ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اور کہہ دیں ان سے جو کہ کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے, کیا تم اسلام لائے؟ پس اگر وہ اسلام لائے تو انہوں نے راہ پا لی, اور اگر وہ منہ پھیریں تو صرف آپ پر پہنچا دینا ہے. یہاں ایک اور اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم تم کو اسلام کی جو بار بار دعوت دے رہے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم تمہاری سنگت سے اپنی تقویت کا قصد کر رہے ہیں اور در پردہ اپنی مصلحت کے لیے کوشاں ہیں, بلکہ اسلام کی دعوت قبول کر لینے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے, اور اگر ضد پر اڑے رہے اور اس کو قبول نہ کیا تو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے, بلکہ اپنی دنیا و آخرت کا ستیہ ناش کر دو گے. یعنی کفار اور مشرکین کے آگے جب اسلام رکھ دیا گیا, اسلام کی تعلیمات رکھ دی گئی, تو ان سے دو ٹوک الفاظ میں یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ حق کے آگے تم سر جھکاتے ہو یا نہیں. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کا بس اتنا ہی فرض ہے کہ پیغام ان تک پہنچا دیں, یعنی ان کے اعمال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہیں. ابن کثیر سے کچھ پوائنٹس لیتے ہیں. فرمایا اگر یہ لوگ تجھ سے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے تو کہہ دو کہ میں تو خالص اللہ ہی کی عبادت کروں گا جس کا نہ کوئی شریک ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے, نہ اس کی اولاد ہے, نہ بیوی, اور جو میرے امتی ہیں میرے دین پر ہیں. ان سب کا قول بھی یہی ہے, جیسے اور جگہ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میری راہ یہی ہے, میں خوب سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, میں بھی اور میرے تابع دار بھی یہی دعوے دے رہے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں, میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے. اور آیت میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندوں پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے تنبیہ کرنے والا بن جائے. یعنی اسلام کا جو پیغام ہے وہ تمام دنیا کے لیے آیا ہے. بخاری و مسلم وغیرہ میں کئی واقعات سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام بادشاہوں کو اور دوسرے اطراف کے لوگوں کو خطوط بھجوائے جن میں انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی, خواہ وہ عرب ہوں
عجم ہوں، اہل کتاب ہوں، مذہب والے ہوں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو تمام و کمال تک پہنچا دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں صرف عرب کی زمین پر ہی اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ اطراف کے جو ممالک تھے، ان کے جو بادشاہ وغیرہ تھے، ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ مسند عبدالرزاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جس کے کان میں میری نسبت کی آواز پہنچے اور وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، مگر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو قطعاً جہنمی ہوگا۔ یعنی کسی بندے تک اگر اسلام کا پیغام پہنچا، کلیئرٹی کے ساتھ پہنچا، حق کو پہچاننے کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قطعاً جہنمی ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میں ہر ایک سرخ و سیاہ کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ساری دنیا میں جتنی انسانوں کی نسلیں ہیں، تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا اور میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کر رکھ دیتا تھا، بیمار پڑ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، لا الہ الا اللہ کہہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لے۔ پس اس بچے نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ وہاں سے فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حق کی پہچان ہونے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جھگڑتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیں کہ وہ اور ان کی اتباع کرنے والے ہر حال میں اللہ کے آگے سربجود ہیں۔ اگر کفار حق کے آگے سر جھکاتے ہیں تو پھر وہ حق کے راستے پر ہیں، اور اگر وہ حق سے منہ موڑتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف حق کے پیغام کو پہنچانا ہے اور بس۔ اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، یعنی وہ کفار سے بدلہ ضرور لے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔